Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. ब्रेन बस्ट में एक बार फिर आपका स्वागत। हर वीक की तरह जैसे मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि टैग टीवी की आप सपोर्ट कीजिए। प्रोग्राम तो आप देखते हैं, लाखों दर्शक हैं, लेकिन वैसे भी फाइनेंशियल हेल्प की भी बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। टैग टीवी में कितनी बार मैंने आपको बताया कि हम कोई किसी भी कारपोरेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सिर्फ इंडिपेंडेंट और ताहिर गोरा साहब का ही हिम्मत है कि इस टीवी को उन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है। तो आप ज़रूर ताहिर गोरा साहब से कांटेक्ट करें tagtvcanada@gmail.com tagtvcanada@gmail.com के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग भी आप इनको ईमेल लिखते हो। आज 14 अगस्त है। 15 अगस्त ये 2 दिन हैं जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों की जकड़ से। 14 अगस्त को पाकिस्तान जो है वो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और 15 अगस्त जो है वो हिंदुस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। 73rd ये इस बार इंडिपेंडेंस डे होगा। बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि ये जो पार्टीशन हुआ, क्या ये ज़रूरी था? अगर ज़रूरी था तो क्या उसमें लाखों जानें जो हैं वो जानी ज़रूरी थी? क्या उसमें ये भी ज़रूरी था कि मिलियंस ऑफ लोग जो हैं जी वो अपने घरों से उजाड़ दिए गए? मैं हमेशा जब इंडिपेंडेंस की बात करता हूँ तो मुझे हमेशा ये एक बहुत दुख होता है कि 1947 में जब ये पार्टीशन हुई तो उस वक्त जो फिगर्स हैं वो ये हैं कि मिलियन से ज़्यादा लोगों का कत्ल कर दिया गया। बच्चे, लेडीज़, बूढ़े, उस वक़्त कोई ये ख्याल नहीं था, यानी कि यहाँ तक कि जो दोस्त था उसने भी उस वक़्त दोस्ती नहीं रखी। फिर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आए और इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में गए। ये एक मैं आज ज़रूर ताहिर साहब से कहूँगा कि इसके बारे में ज़रूर अपने 2 मिनट के कमेंट दें। एक बड़ी दुखदाई खबर है जी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें या तो पॉलिटिशियंस की बहुत बड़ी देन है या मैं समझता हूँ कि अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी चाल है। ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। ये तो मुझे समझ आया कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था और वो उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि हिंदुस्तान की पार्टीशन हो जाए। हालांकि एट वन टाइम महात्मा गांधी ये चाहते थे कि जिन्ना जो है उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, लेकिन क्या अगर जिन्ना प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो हिंदुस्तान में सिचुएशन ठीक रहनी थी? आई डोंट थिंक सो। लेकिन पार्टीशन जो है इसके पीछे अंग्रेज़ों की कितनी चालाकी है, अंग्रेज़ों का कितना ब्रेन है, ये भी सोचने वाली बात है। चलिए, क्योंकि जो हुआ वो तो 1947 में हुआ। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इंडिपेंडेंस डे की। ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ मैं चाहूँगा कि ताहिर साहब ये 1947 के बारे में थोड़ा सा ज़रूर बात करें। डॉक्टर साहब, आपने जो बातचीत शुरू की उसमें आपने कहा कि अंग्रेज़ के चुंगल से 2 मुल्क आज़ाद हुए। मैं उसको 2 मुल्कों की आज़ादी नहीं मानता, सिर्फ एक ही मुल्क आज़ाद हुआ था। एक पार्टीशन के नतीजा में वो कार्व्ड आउट हुआ था। चूँकि पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क कुर्राए अर्ज़ पे, इस प्लानट पे कभी भी मौजूद नहीं था 47 से पहले। ये ना कोई ये कौम थी, ना कोई ऐसा मुल्क था। कौमें जो पाकिस्तान बना है उसमें बंगाली शामिल हुए, उसमें पंजाबी शामिल हुए, उसमें पश्तून शामिल हुए, मुहाजिर चले गए, सिंधी शामिल हुए और बलोचों को बंदूक के ज़ेरे असर पाकिस्तान की आर्मी ने अपने साथ में लाया। ये तो रियलिटी है। मुबारकबाद आपने भी दी, जो पाकिस्तानी हैं उनको भी दी, जो भारतीय हैं उनको भी दी। मुबारकबाद देने में मुझे भी कोई हर्ज नहीं, वो जो हुआ सो हुआ। लेकिन उस मुबारकबाद पर मैं थोड़ा सा तबसरा 1 मिनट बात करूँगा। उससे पहले मैं आपने एक और बात की कि ये समझ नहीं आई कि पार्टीशन जो हुई वो और जो इंडिपेंडेंस जो मिली भारत को और पाकिस्तान की
انڈیپینڈنس پارٹیشن کے بعد جو بنتی ہے وہ کیسے آئی. دیکھیے ڈاکٹر صاحب اب تک ٹنز اینڈ ٹنز بکس لکھی جا چکی ہیں, بڑی اچھی والی بکس ہیں. آپ ان ہسٹورک بکس کو بھی چھوڑ دیجئے, چونکہ یہ واقعہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ 10 صدیاں پہلے کا واقعہ ہو یا 10,000 سال کا واقعہ ہو کہ ہم ریالٹیز کو مائتھولوجی بنا دیں. جس طرح انگریزوں نے سازش کر کے ہندو جو ریالٹیز تھیں ان کو مائتھولوجی بنا دیا. ٹھیک ہے, چونکہ بھائی پتہ نہیں ہمیں, تو پتہ نہیں ہے تو کس نے جیسس کا واقعہ دیکھا تھا 2000 سال کا. تو اینی ہاؤ, تو وہ یہ واقعہ جو ہے یہ بالکل سامنے ہے, یہ جو پارٹیشن کا واقعہ ہے. اچھا, یہ جو ہسٹورک بکس ہیں یہ تو چلیے ذرا تھوڑی سی ڈینس ہوتی ہے نا, کہ ذرا ان کو سمجھنا ہر ایک کا بس کا کام نہیں ہوتا. آپ سعادت حسن منٹو کا لٹریچر پڑھ لیجیے, آپ راجندر سنگھ کی کہانیاں پڑھ لیجیے, آپ امرتا پریتم کا لٹریچر پڑھ لیجیے, آپ کرشن چندر کا لٹریچر پڑھ لیجیے, آپ کسی بھی اردو, ہندی, پنجابی کے اس وقت کے جو لکھنے والے تھے اور ایون بنگالی بھی, ان سب کا لٹریچر پڑھ لیجیے, بالکل پکچر واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کیسے میس ہوا تھا. سیدھا سے اس کو میں آدھے جملے میں یوں اینالائز کروں گا ڈاکٹر صاحب. وہ انگریزوں کا اس وقت کا اپنا تھا, ریکوائرمنٹ تھی, انہوں نے ایک بفر اسٹیٹ بنانی تھی پاکستان کو. خود وہ دوسری جنگ عظیم سے نکلنے کے بعد اب وہ اپنی کلونیل پاور کو قائم نہیں رکھ سکتے تھے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں انڈیپینڈنس کی موومنٹس بہت سٹرونگ ہو چکی تھی. تو بہرحال وہ بھارت کی انڈیپینڈنس, چونکہ بھارت تو کوئی 10,000 سال سے بھی زیادہ کی ہسٹری کا کنٹری ہے. ٹھیک ہے, تو بھارت کو تو انڈیپینڈنس ملی. اب میں جو یہ پاکستان بنتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک بلنڈر کے نتیجے میں بنا, جس کا نہ فائدہ انفیکٹ پاکستانیوں کو ہوا, نہ فائدہ ظاہر ہے بھارتیوں کو ہوا. جو پاکستانی تھے وہ بھی بھارتی ہی تھے. دیکھیے نا, آج ہم کینیڈا امریکہ میں کہتے ہیں نیٹو کونز ہیں, اس پورے ریجن کے نیٹوز کون ہیں؟ ہندو ہیں نا. ٹھیک ہے, چاہے میں مسلم فیتھ کا ہوں تو میرے نیٹوز بھی تو ہندو ہی ہیں نا. ٹھیک ہے, اور جیسا کہ یونائٹڈ نیشن نے کہا ہوا ہے کہ جو نیٹوز ہوتے ہیں ان کا فرسٹ اینڈ فارموسٹ رائٹ ہوتا ہے. تو جو نیٹوز ہیں, چاہے وہ پاکستان کی دھرتی ہو, چاہے بنگلہ دیش ہو, چاہے بھوٹان ہو, چاہے نیپال ہو, وہ سب کے سب ہندو ہے. خیر جی, یہ سب انڈیپینڈنس کی تو ہم مبارکباد دیتے ہیں. پاکستان دیکھیے بلنڈرز میں دنیا میں بہت سارے ایکسیڈنٹس کے نتیجے میں دنیا میں بہت سارے ملک بنتے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی کوئی 15-20 سال پہلے یہ سارے کا سارا میس یوگوسلاویا میں, چیکوسلوواکیا میں دیکھا. ٹھیک ہے, کئی ملک بنے اور دنیا میں بنتے رہتے ہیں. سوویت یونین کی آپ نے بات کی, رشیا پہلے ایک ملک ہوا کرتا تھا, مگر وہ کمیونزم آئیڈیالوجی نے ایک سوویت بلاک بنایا, سوویت یونین بنایا. سوویت یونین جب ٹوٹا میری آنکھوں کے سامنے ٹوٹا, مطلب آپ تو میرے سے سینئر ہیں, آپ کی آنکھوں کے سامنے تو اور بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. میں وہاں موجود تھا قزاقستان میں جس دن یہ 31 اگست کو 1990 کو جب اس نے کہا بورس یلسن نے کہ فیڈریشن کونسلس, آج فیڈریشن ختم ہو گئی. اور بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ اس سے پہلے بالٹک ریاستوں میں, لیتھوانیا میں کچھ پروٹیسٹ ہوئے تھے, وہاں پہ کچھ کیجویلٹیز ہوئی تھی, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا, بلڈ شیڈ نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے سامنے, ہاں یہ ٹھیک ہے وہ ہوا, بلڈ شیڈ ہوا, چونکہ وہاں بھی وہی مسئلہ آ گیا نا, دھرم کا مسئلہ آ گیا. بالکل ٹھیک ہے, کہ وہ ایک طرف ترکی آ گیا بیچ میں اور ترکی نسل لوگ آ گئے. تو اب جو پاکستانی بہن بھائی ہیں, میرا بھی پاکستانی اوریجن سے تعلق ہے, لیکن میں چونکہ پاکستان کا پاسپورٹ میں نے 22 سال پہلے چھوڑ دیا تھا, میرے پاس صرف اور صرف ایک نیشنلٹی ہے, کینیڈین نیشنلٹی. میرے پاس بھی وہی ہے. ٹھیک ہے, ہاں ایک بیک گراؤنڈ کے طور پر جو ہمارا اوریجن وہیں سے ہے, ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے اس علاقے کی. کوئی مجھے کہتا ہے کہ آپ کے پاس پاکستانی ہے, میں نے کہا بھائی میں نے 22 سال پہلے نیشنلٹی آفیشیلی چھوڑ دی تھی. میں کوئی اور نیشنلٹی رکھوں گا ہی نہیں, لوں گا ہی نہیں کینیڈین نیشنلٹی کے علاوہ, کیونکہ مجھے کینیڈا فرسٹ اینڈ فارموسٹ عزیز ہے. چونکہ کینیڈین نیشنلٹی میں نے تب لی جب مجھے ہوش آیا زندگی میں, جب میں اپنے فیصلے سے لی. جب آپ بورن ہوتے ہیں تو آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا کہ آپ نے کہاں پہ بورن ہونا ہے. تو اینی ہاؤ, لیکن اس کے باوجود جو پاکستانی بہن بھائی ہیں میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, لیکن میری ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ خالی نعرے نہ لگائیں. آپ پہلے تو ریکگنائز کریں کہ آپ کی ہیریٹیج کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کے ہاں بہت بڑے مسائل ہیں
جو مہاجر گئے تھے وہ رو رہے ہیں. سندھی جنہوں نے پاکستان بنانے کی بات کی تھی جی ایم سید نے, وہ پھر انہوں نے کہا کہ ہماری باپ دادا کی توبہ, ہمیں ہیومن رائٹس نہیں ملے, ہمیں ہمارے ایتھنک رائٹس نہیں ملے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بنگالی تھے ڈاکٹر صاحب, وہ بنانے میں بڑے پیش تھے, سر فضل حق اینڈ کمپنی, وہ انہوں نے سب سے پہلے توبہ کی, الگ ہوئے, کنٹری الگ ہو گیا. بلوچوں پہ قبضہ کیا تھا, پشتون بھی خوش نہیں تھے. پاکستان, میں خود پنجابی ہوں, آپ بھی پنجابی ہیں, پاکستان بنیادی طور پر پنجابیوں کا ہی ملک ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال جن کا بھی ملک ہے, میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ یار بھیا دوسروں کو رائٹس دے دیں جو ان کے قانونی حق ہیں, اور آپ اپنے لیے بھی ایک اچھا سماج بنائیں, پھر آپ کی اچھی آزادی ہوگی. میں آپ کو ڈبل آزادی مبارک کہوں گا. نہیں, آپ نے یہ ڈبل مبارک تو دے دی, نہیں تب کہوں گا جب یہ درست ہو جائے گا, میں ابھی نہیں دے رہا. نہیں مطلب فیوچر, ایسا فیوچر تو مجھے نظر آ نہیں رہا, کیونکہ اس وقت جو پاکستان کے لیڈرز ہیں, خاص کر کے جو فارن منسٹر قریشی صاحب ہیں, جس قسم کے بیان وہ دے رہے ہیں, اور جس قسم سے وہ عرب ورلڈ کو اپنے اگینسٹ کر رہے ہیں, جس قسم سے سعودی عربیہ کے ساتھ, جہاں سے ان کو میکسیمم پیسے آج تک زندگی میں ملے ہیں, سب سے بڑا کنٹریبیوٹر پاکستان میں رہا سعودی عربیہ, سیکنڈ رہا امریکہ. لیکن اس کنٹری کے ساتھ وہ مطلب جس قسم کی بات چیت کر رہے ہیں, جس قسم سے ان کو ایک قسم کا, میں اگر ورڈ یہ یوز کروں گا, گالیاں نکالنے کی بات کرتے ہیں, تو وہ جو آپ نے ایک ویژولائز کیا ہے کہ بھائی پاکستانیوں کچھ ایسا کرو, کچھ ایسا سوچو, اگر وہ اسی قسم کے جھگڑوں میں پڑے رہیں گے, اسی قسم کے جھگڑے وہ کرتے رہیں گے, صرف سعودی عربیہ کے ساتھ نہیں, سعودی عربیہ کا انفلوئنس ہے کویت کے اوپر, سعودی عربیہ کا انفلوئنس ہے یو اے ای کے اوپر, اور کئی کنٹریز کے اوپر, امریکہ پر ہے اس معاملے میں, تو امریکہ بھی ان کے ساتھ. تو میرا مطلب جب اتنے زبردست آپ کو ان کی مدد چاہیے, ان سے پیسہ چاہیے, ان سے آئل چاہیے, اور آپ ان کے اگینسٹ جی اس قسم کی بات چیت کر رہے ہیں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ والوں کو یہ نظر نہیں آتا کہیں یہ تو نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ والوں کی اب آنکھیں کھلی ہیں, اور جو آرمی کا چیف ہے جی, وہ کل وہ مطلب سعودی عربیہ جا رہا ہے, شاید ان کو یہ مطلب تھوڑا سا سمجھانے کے لیے, نہیں غلطی ہو گئی ہمارے فارن منسٹر سے, آپ کچھ اس قسم کی باتیں کوئی بیچ والی آپ کو پتہ لگی ہوں؟ مجھے پتہ تو نہیں ہے, لیکن میں ڈاکٹر صاحب گیس کر سکتا ہوں کہ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے, چونکہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی افورڈ نہیں کرتی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کرنا. اس کی کئی وجوہات ہیں سر, یہ بات نہیں ہے کہ سعودی عرب سے کوئی ٹیل آتا ہے ادھار پہ یا مدد کے طور پر, یا پیسے ملا کرتے تھے اب ذرا کم ملتے ہیں. ذرا اس میں ایک اور پہلے میں بات کرتا ہوں. اس سے یہ اندازہ ہوا کہ جب شاہ محمود قریشی کو یہ اندازہ ہوا کہ اب ہمیں سعودیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے, تو ہم ان کے لیے برا بھلا بولیں, یعنی طوطا چشمی جسے کہتے ہیں نا, جب تک فائدہ ہے تو وہ ہمارے جو ہیں وہ رہنما ہیں, وہ ہمارے سب کچھ ہیں. ابھی یہ بڑے بھائی ہیں. ابھی یہ 1.5 سال کی بات ہے جب کینیڈا کی سعودی عرب کے ساتھ ڈپلومیٹک لڑائی ہوئی تھی, تو پاکستان نے تو سعودی عرب کا ساتھ دیا تھا. اسٹیٹمنٹ ہے, آفیشیل اسٹیٹمنٹ میں پاکستان نے سعودی عرب کا ساتھ دیا تھا, کینیڈا کا ساتھ نہیں دیا تھا. یہ تو ابھی 1.5 سال پرانی بات ہے. تو یہ ساری جو سچویشن ہے, اس میں اب یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے ڈاکٹر صاحب, اب میں گیس بتانے لگا ہوں, شاہ محمود قریشی سے بلنڈر ہوا ہے. ابھی بھی پاکستان افورڈ نہیں کرتا سعودیوں سے تعلقات خراب کرنا, اس لیے کہ امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کا تعلق ہے اس کے بیچ میں سعودی ہیں. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے. اب امریکنز پاکستان کو ڈائریکٹ بہت کم ڈیل کرتے ہیں, امریکنز وایا سعودی پاکستان کو ڈیل کرتے ہیں. جب سے امریکنز کا ٹرسٹ ختم ہوا ہے, وہ جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی ہیں ان کو بھی سعودی انٹیلیجنس ایجنسیاں بات کرتی ہیں. سعودیوں کے پاس پیسہ ہے, اچھا ان کی بات بھی سنی جاتی ہے. اب ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے پرسنل بلنڈر کیا ہے. یہ بہت جذباتی آدمی ہے. اس کا یہ خیال تھا کہ کشمیر کے ایشو پہ
ہم اور یہ کشمیر کا ایشو پہ ہوا. انٹرسٹنگ بات یہ کوئی اور بات نہیں ہوئی. چونکہ سعودی میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کئی بار کئی شوز میں آپ کے ساتھ بھی رائے شیئر کر چکا ہوں, وہ ہماری انفارمیشن بھی ہے اور گیس بھی ہے دونوں. سعودی بار بار کہہ رہے تھے ان سے کہ بھائی آپ یہ کشمیر کیا لگائی ہوئی ہے, یہ ریٹرک بند کرو, اس میں کچھ نہیں پڑا ہوا. آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, آپ ہم سے پیسہ لے کے ادھر ضائع کرتے ہو, یہی پیسہ کہیں اور لگا لو. اب یہ چونکہ بار بار ان کے طوطے کی رٹ ایک ہی ہے کہ نہیں ہم نے کشمیر, انہوں نے کہا تم کشمیر لے ہی نہیں سکتے, اب تو ویسے ہی بھول جاؤ. تو اس مسئلہ پر شاہ محمود قریشی نے جو اب بچپن سے ٹریننگ اس کی ہوئی ہے نا, کشمیر بنے گا, پاکستان ہے تو ڈفر آدمی, ٹھیک ہے, اس نے پھر یہ سوچا کہ میں یہ ذرا بیان دوں. اچھا پھر اوپر سے ڈاکٹر صاحب یہ ذرا ان کو پچھلے کچھ عرصے سے چل رہی ہے کہ اب ترکی ہمارے ساتھ ہے. اچھا ترکی بہت کنجوس ملک ہے, وہ پاکستان کو اس طرح مدد نہیں دینے والا, وہ ترکی باتیں کرنے والا ملک ہے. یہ سعودی عرب کی جیسا بھی رہا ہے, اس سے کئی ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹس نہیں ہیں مجھے بھی, لیکن سعودی عرب جب امداد کرتا ہے یا تو دل کھول کے کرتا ہے. ترکی ورکی کا یہ مسئلہ نہیں ہے. ترکی تو اپنے پیسے جو ہوتے ہیں نا وہ مطلب زور بازو نکالتے ہیں, ٹھیک. اب ان کا یہ خیال تھا کہ ترکی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے. کوئی ملائیشیا کے وہ 95 سالہ مہاتیر محمد نے کہہ دی بات, ٹھیک ہے نا, تو وہ پتہ نہیں ہمارے کتنا بڑا اس کا ہو جائے گا. پھر انہوں نے کوالالمپور کیمپ کو جوائن کرنے کی کوشش کی, تب سعودیوں نے ان کو ڈانٹا کہ بھئی اگر آپ نے OIC کے خلاف جانا ہے تو پھر کچھ بات ایسی کی ہوگی, پیسے واپس دو. تو پھر عمران خان ون آف دا کی اسپیکر سے ہی ڈڈنٹ گو دیئر. اب انہوں نے سوچا, شاہ محمود قریشی نے کہا ہمیں مل تو کچھ رہا نہیں کوئی خاص, چونکہ تیل ان کو نہیں مل رہا تھا ادھار پہ, تو انہوں نے سوچا کہ ہم ذرا نا, چونکہ یہ طوطا چشم تو فوراً ہو جاتے ہیں نا کہ وہ اب میں کشمیری, یہ پاکستانی کشمیری بھائیوں کے لیے کہتا ہوں کہ یہ بھارت کے کشمیری, وہ تو سچے کشمیری ہے نا, کہ کشمیری بھائی کس کے کھایا پیا اور کس کے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ کھا بھی تو لیا سعودی عرب سے, اب مزید کوئی کھانا پینا نہیں مل رہا, تو چلو یار ذرا ان کو آنکھیں دکھائیں. یہ بات تو دیکھیے یہ ٹھیک ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو چیف وہاں پہ سعودی عربیہ جی بڑا اہم پہنچے, یہ جتنا بھی ڈیمیج کیا قریشی نے, وہ ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے بالکل ہاں جی, اور ان کے ساتھ سیدھے ریلیشن شپ کو پھر ٹھیک ڈھنگ سے ڈیولپ کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ان کے اوپر کافی کنڈیشنز لگا سکتا ہے کہ آپ اگر یہ کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ اب دوستی کریں گے, نہیں تو جیسے ریلیشن چل رہے ہیں ویسے چلیں گے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے ہاں جی پچھلے 24 گھنٹے میں کہ UAE تھرڈ کنٹری بن گیا جس نے ایجپٹ اور جارڈن کے بعد جس نے اسرائیل کے ساتھ فل فلیج ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہیں وہ بنا لیے, اور جس کو صرف سب سے زیادہ کس نے کنڈیم کیا, ٹرکی اور ایران نے. ایران تو چلو آئی کین ویل امیجن کہ ایران تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اسرائیل نام کی کوئی چیز نہیں رہنے دینی. اور ٹرکی, میں ٹرکی کے بارے میں بڑا میں نے پڑھنے کی کوشش کی, اس کی اکانومی کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کی. مجھے تو لگتا نہیں کہ ٹرکی جو ہے وہ اتنا پاورفل کبھی بن سکے گا جیسے آج سے 4 سال پہلے تھا, کہ وہ اتنا پاورفل بن سکے گا کہ وہ اپنی ہوند جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ کے اوپر مطلب ڈال سکے. اب یہ پاکستان جو ہے اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ اتنے بڑے ایک سعودی عربیہ, ایک UAE, جی میں حیران ہوں کہ پاکستان کا اس کے اوپر بیان نہیں آیا ابھی تک. پاکستان ابھی تو وہ ایک بلنڈر شاہ محمود قریشی کا جو ہو گیا اس پہ ہی قابو پا لے. یہ بات واقعی مجھے بھی لگتی ہے کہ جو قمر باجوہ پاکستان کے آرمی چیف گئے اس ویکنڈ پہ ہوں گے سعودی عرب میں, وہ یقینی طور پر وہ تعلقات مینڈ کرنے کی, ریپیئر کرنے کی کوشش میں ہوں گے, لیکن تعلقات وہ نہیں ہو سکتے چونکہ پاکستان آرمی کے بھی بہت سارے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں چونکہ انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے. چونکہ پاکستان آرمی کے علاوہ ابھی تو چلے کووڈ کا زمانہ ہے ڈاکٹر صاحب, پاکستان کا بہت زیادہ زر مبادلہ جو ہے, جو فورن جو منی ہے سعودی عرب سے, جو پاکستان کی لیبر فورس ہے وہ لاتی ہے, ٹھیک ہے. وہ آگے رستے بند ہو جائیں گے مکمل طور پر اگر یہ اس طرح کے کام کرے, جو کہ سعودی عرب کو پاکستان کی اتنی پرواہ نہیں ہے, اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا پتہ ہے. چونکہ اب جو ریجن میں ڈاکٹر صاحب تبدیلیاں آ رہی ہیں, اب پاکستان ایران کے ساتھ پیار کیپنگ اینڈ
ڈالے گا جو کہ ان نیچرل ہے پاکستان کے لیے ویسے ہی کہ آپ نے 70 سال شادی کر کے رکھی سعودی عرب کے ساتھ، اب آپ ایک دم سے ایران کے پاس جائیں گے تو ایران سے آپ کو ملنا بھی کچھ نہیں، یہ بھی ایک مزے کی بات ہے۔ ایران تو دیکھیے خود اس وقت بہت مسائل کا شکار، فائنینشلی تباہ ہو چکا ہوا، دیٹس نمبر 1۔ نمبر 2، اگر سعودی عربیہ کے ساتھ باجوہ صاحب جا کے ریلیشن اچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایران نام کی تو کوئی چیز وہاں رہنی نہیں، کیونکہ سعودی عربیہ اس وقت سب سے بڑا دشمن اپنے آپ کو ایران سمجھتا ہے، ایبسولوٹلی، ہاں جی، اور ایران بھی سعودی عربیہ کو ہی اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ جب ایک جیو پولیٹیکل سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو کنٹریز ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو پھر جو کنٹری ہیلپ ایکسپیکٹ کرتا ہے، دیکھیے سعودی عربیہ اکیلا نہیں جابز دیتا، یو اے ای بھی جابز دیتا ہے، اور یو اے ای اور سعودی عربیہ تقریباً ایک ہیں، ایبسولوٹلی، ہاں جی، تھنکنگ میں بھی۔ اور اب یہ آپ کا جو یو اے ای نے ڈپلومیٹک ریلیشنز کی ہیں وہ ڈیفینیٹلی سعودی عربیہ کے کہنے پہ کی ہیں، ڈیفینیٹلی سر، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ انہوں نے کہا پہلے تم کر لو، اس کے بعد ہم وہ آہستہ آہستہ دیکھیں گے ابھی کب، جب یو اے ای آ گیا تو وہ سعودی عربیہ آ گیا، بات تو ایک ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں، چاہے جارڈن ہو، چاہے ایجپٹ ہو، چاہے یو اے ای ہو، چاہے عمان ہو، چونکہ عمان، شارجہ، یہ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں یہ تو خیر یو اے ای کا حصہ ہی ہے، صرف ایک قطر کا معاملہ ہے۔ قطر کی بھی سٹیٹمنٹ کسی وقت آ جائے گی، قطر بے شک ان کے اپنے انٹرنل کانفلکٹس کی وجہ سے شاید اوپنلی ابھی نہ کہے، لیکن قطر اسرائیل کے خلاف تو نہیں جا سکتا یا سعودی عرب کے خلاف تو نہیں جا سکے، چونکہ یو اے ای بھی اب آن بورڈ ہے۔ یو اے ای اور یہ سب پہلے بھی اسرائیل کے ساتھ ان کے اچھے ہی ریلیشن تھے، اب یہ اوپن کر رہے ہیں کہ بھئی یہ انف از انف، اب یہ اوپن کر رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ایران کو تو ظاہر ہے تکلیف ہونا نیچرل ہے، چونکہ اس نے ساری زندگی اینٹی اسرائیل ہی اب تک کام کیا۔ ترکی کے لیے مشکل ہوگا، ترکی کا یہ جو طیب اردگان ہے یہ ملک کو تباہی کے دہانے پہ دھیرے دھیرے لے کے جا رہا ہے، چونکہ ترکی کے سب سے اچھے ریلیشن شپ اسرائیل کے ساتھ ہوتے تھے، ٹورزم سے لے کے امپورٹ ایکسپورٹ جتنی ترکی کی ہوتی تھی اسرائیل کے ساتھ کسی کی نہیں ہوتی تھی۔ اب ترکی کئی سالوں سے یہ طیب اردگان کی اسٹوپڈیٹی کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات خراب کر، اب اسرائیل کے ساتھ تعلقات خراب کرنا ہی ترکی کا کام نہیں ہے، وہ اس نے یہ جو امیر عرب ملک ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات خراب کر لیے ہوئے ہیں، سعودی عرب، یو اے ای۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں ترکی کی پوری دل سے چین کے ساتھ بھی نہیں بنتی، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ہے۔ چین کے مسلمانوں کے حوالے سے ترکی ہی سب سے زیادہ بولتا ہے، خیر یہ ایک ایسی بات ہے جس کو میں کبھی کبھی کریڈٹ دیتا ہوں یہ کوئی تو ہے بولنے والا، کوئی تو ہے، لیکن وہ ان کی صرف اس مسئلہ پہ نہیں، ان کے چین کے ساتھ ٹریڈ کے بہت سارے ایشوز ہیں، ٹریڈ امبیلنس کے اور وہ سارے ایشوز ہیں، وہ ان کے ساتھ۔ ترکی یورپین یونین میں آنا چاہتا تھا، اب حرکتوں کی وجہ سے یورپین یونین میں آ نہیں سکے گا۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، ترکی میں اس گورنمنٹ کے خلاف ترکیوں کی بہت مخالفت ہے، مگر یہ چونکہ ایک ڈکٹیٹر کے طور پر وہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ ایک ڈکٹیٹرشپ اس کی کو رہے گی نہیں بہت لمبے عرصے نہیں، تک۔ ویسے تو دیکھیے دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی ڈکٹیٹرشپس ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں کبھی نہ کبھی، لیکن اس کا جو سب سے بڑا خطرہ ہے ٹرکی کا وہ یہ ہے کہ یہ کنٹری میں ڈکٹیٹر چاہے بن جائے، لیکن جس ڈھنگ سے یہ اسلامائزیشن اس کی کر رہا ہے، ہاں جی، وہ بہت خطرناک ہے، اور جس ڈھنگ سے وہ اس کنٹری کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ڈفرینٹ آئیڈیالوجی، مطلب جس کو ہم ایکسٹریم آئیڈیالوجی کہتے ہیں، اس کی طرف لے کے جا رہا ہے، جبکہ ٹرکی واز دی اونلی ایک نون ڈیموکریسی ان دی مسلم ورلڈ، کہ یہ ایک ڈیموکریسی ہے، اس کو دیکھو۔ صرف ڈیموکریسی ہی نہیں تھا، ماڈرن بھی تھا، نام نہاد ڈیموکریسی تو اس نے بھی قائم رکھی ہوئی ہے، مگر اس نے پورے اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال ٹرکی جو کچھ بھی ڈاکٹر صاحب کر رہا ہے اس کا الٹیمیٹلی نقصان تو ٹرکی کو ہی ہوگا۔ مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ حماقتیں کریں، یا یہ جو پپٹ پولیٹیشینز ہیں یہ حماقتیں کریں، یا ٹرکی کی ڈکٹیٹرشپ یہ حماقتیں کریں، ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کا نقصان الٹیمیٹلی ان کے اپنی نیشنز کو، ان کے اپنے ملکوں کو ہوگا۔ اس سارے کھیل تماشے میں مجھے یہی لگ رہا ہے کہ تعلقات اور خراب ہوں گے، کیونکہ اب پاکستان بھی جو ہے نا ایک بند گلی پر پہنچا ہوا ہے، رائٹ، وہ یہ تو کہہ نہیں سکتا جی چلیے ہم کشمیر کے مسئلے پہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں،
وہ تو ان کی روٹی روزی ہے، ان کا مطلب ایک اسٹنٹ ہے، پولیٹیکل اسٹنٹ ہے. وہ اچھا پولیٹیکل اسٹنٹ کے ساتھ ساتھ نا ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہم میں سے جھوٹ بولے نا ساری زندگی ایک مسئلے پہ، تو پھر اس کو بھول جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، پھر لگتا ہے یہی سچ ہے. یہ بھی ایک نیچرل فینومینا ہوتا ہے لائف میں، یہ سائیکالوجی کا مسئلہ ہے. جب مطلب 60-70 سال ایک ہی بات کا جھوٹ بولا، اب نئی جنریشنز آ چکی ہوئی ہیں جن کی عمر کوئی مطلب 20 سال سے 60 سال 70 سال کی ہے، تو وہ سارے کے سارے اب یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ سچ ہے. تو اس کا نتیجہ اب یہی ہے کہ یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، اور اس کا حاصل اصول انہیں کچھ نہیں ہونا، نقصان ہی نقصان. نہیں، نقصان تو سب سے پہلے یہ ہو چکا ہے کہ یورپین یونین کا ممبر یہ بننے والا تھا اس پریزیڈنٹ کے آنے کے بعد. جی وہ تو ہو گیا ایشو فار ایور کے لیے ختم. Now they will never be a member of the European Union. Unless until یہ چینج نہیں آتی کبھی ان کے ملک، یا وہاں پر کوئی ایسا لیڈر آ جائے جو میرا خیال ہے آئندہ 20 سال میں پاسبل نہیں. چینج آئے گی بھی تو وہ جیسے کہتے ہیں نا ماسز تک چینج ہونے میں دیکھیے بہت لمبا 10 سال تو ابھی یہ کہیں نہیں گیا پریزیڈنٹ. جی 10 سال تو آپ اس کو اور دے دو. جس ڈھنگ سے اس نے پکڑ بنا رکھی ہے جی جوڈیشری میں، آرمی میں اور ڈفرینٹ بیوروکریٹس میں اس نے کمپلیٹ. لیکن اس کا جو رزلٹ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جس کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ جو کنٹری یہ کتنی ترقی کر رہا تھا، آج وہ کنٹری میں ٹورزم جو تھا سب سے بیسٹ مانا جاتا تھا ٹرکی کا. آج لوگ ٹرکی میں جانے سے ڈرتے ہیں. ایبسولوٹلی. جی وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں نہیں جانا ہم نے، وہاں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو جب یہ اس قسم کا ایک فیئر کریٹ ہو جاتا ہے نا جی، تو وہ ڈیفینیٹلی کنٹری کو بہت نقصان پہنچاتا ہے. دیٹس نمبر 1. نمبر 2، اب بار بار اس کا جو افیکٹ ہے وہ ہم آئیں گے ہندوستان اور پاکستان کے ریلیشنز کے اوپر. بالکل ٹھیک. اس کا افیکٹ جو یو اے ای کا جو ریلیشن شپ ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ، اس کا افیکٹ تو ہندوستان تو آلریڈی اسرائیل کے بہت نزدیک پہنچ چکا ہوا ہے. ہاں جی، اور اس طریقے سے یو اے ای بھی ہندوستان کے بہت نزدیک ہو جائے گا. ہاں جی آگے بھی ہے اور ہو جائے گا. ہاں جی اچھے، کیونکہ سعودی عربیہ کی تو انویسٹمنٹ جو ہے میکسیمم انڈیا میں لگ رہی ہے. جی جی. ہاں جی، تو یہ اس کا جو رزلٹ ہے اب وہ میں سوچ رہا ہوں کہ آنے والے ٹائم کے اوپر ہندوستان کا رزلٹ اور عرب کنٹریز کا آپس میں میل ملاپ، ہاں جی، اور اس میں ہندوستان کی لٹل بٹ جو ہے ایک سافٹ کارنر فار ایران، ہاں جی، وہ ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ ختم ہو چکا ہوا. انفیکٹ اب بھی ظاہر دکھاوے کی حد تک دکھانا ہوتا ہے. جب وہ نکلے ہیں یہ چابہار پروجیکٹ سے، تو وہ خبر تو یہی تھی کہ بھئی ہم نے ایران کی طرف سے کہ ہم نے نکالا، لیکن وہ بھارت کو خود اندازہ تھا کہ اب یہ فیزیبل نہیں رہا. ٹھیک ہے اس کے نقصانات تو تھے کچھ، لیکن ان کو بہت کلیئر اندازہ تھا کہ بھئی پلڑا دیکھنا ہے کہ ایک طرف ایران ہے، دوسری طرف عرب کنٹریز ہیں، امریکہ ہے، تو کون سا پلڑا باری ہے؟ کہاں سے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے؟ ایک تو یہ کہ انویسٹمنٹ کہاں سے آ سکتی ہے، دوسرا پریڈکٹیبلٹی بھی ہے نا. ادھر سے تو ایران کی طرف سے پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے. رائٹ. ان کا اپنا کوئی حال نہیں، ان کی پریڈکٹیبلٹی ان کے اپنے ملک کے لیے نہیں ہے، تو انڈیا کے لیے تو دور کی بات ہے. تو وہ ابھی انڈیا ایران کے بارے میں کوئی سخت سٹیٹمنٹ نہیں دے گا، چونکہ انڈیا تھوڑا سا محتاط ہے. لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے اسٹریٹجیکلی، وہ انڈیا مکمل طور پر اس کھیل تماشے سے باہر آ چکا ہوا ہے، چونکہ چیزیں بالکل کلیئر ہیں نا. لیکن اب اس کا افیکٹ جو ہے ہندوستان کا اور پاکستان کا ان ساری سچویشن میں، عرب کنٹریز کی سچویشن میں، قریشی کے بیانوں کی سچویشن میں، اس کا فائدہ تو ہندوستان کو ضرور ہے. ڈیفینیٹلی ہے، ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی. لیکن آنے والے ٹائم کے اوپر یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، اس کا رول جو ہوگا وہ کیا تھرو عمران ہوگا، یا آپ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا لیڈر اور آ سکتا ہے جب وہ کہیں گے نہیں جی عمران صاحب اب آپ نے بہت کام کر دیا، لیٹس ہیو سم ون ایلس؟ میرا خیال ہے لیڈر عمران مشکل سے ہی کوئی یہ پورا اپنا ٹینیور نکال پائے گا. اگر نکال لے تو بڑی بات ہوگی، چینجز آئیں گی، چونکہ عمران نے مایوس عوام کو بھی کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کیا ہے. انفیکٹ یہ باتیں وہ اوپنلی کہنے والی نہیں ہوتی، لیکن وہ ابھی تک یہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران بدید نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک نقطہ نظر ہوتا تھا کہ بھئی ہمارے تابع دار ہوں،
جیسے وہ ان کی یہ ہوتا تھا، ان کو بھٹو فیملی پہ تو کبھی بھی ٹرسٹ نہیں ہوا تھا، وہ مجبوراً ان کو اقتدار دیتے تھے جب عوام کا پریشر نہیں، بھٹو پر بھی نہیں ہوا، اور اپنے نہیں، لیکن نواز شریف پر انہیں پہلی گورنمنٹ میں تھا ٹرسٹ کہ وہ تو یہ 3-4 بار بنے. اچھا، لیکن دوسری گورنمنٹ میں نواز شریف کے بھائی شہباز شریف وغیرہ ٹرسٹ دیتے تھے کہ جی میاں صاحب نو سمجھا دیں گے، ٹھیک ہے جی، وہ چکے آن بورڈ تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، شہباز شریف اینڈ کمپنی آن بورڈ تھی. تو میاں صاحب کو سمجھ نہیں آتی تھی، میاں صاحب کو سمجھ آ چکی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی باتیں ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ہمیں نا پاکستان کو اور مصیبت میں ڈالیں گے. تو اسی لیے میاں صاحب باہر بیٹھے ہوئے، شہباز شریف صاحب اندر بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ بڑا واضح فرق ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس سارے فرق میں عمران خان سب کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں کر رہا. اسٹیبلشمنٹ کی وہ کہتے ہیں ہم نے پپٹ ہی بٹھانا ہے، تو ذرا اچھا پپٹ ہے. اب اگر شاہ محمود قریشی نے اسٹوپٹ بات کر رہی ہے تو اس کو اندر بلا کے کہہ بھی رہا ہوگا کہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا کہا. سعودیوں کو کہہ دیں گے کہ یار جا کے سوری، سعودی کہیں گے بھئی آپ کی سوری تو ٹھیک ہے لیکن سرکمسٹانسز چینج ہو چکے ہیں اس پورے ریجن میں. اب آپ کی سوری سے بات نہیں بنے گی، آپ کی سوری سے ہم وہ پرانے نہیں آ سکیں گے. آپ کو چینج ہونا ہے، ہم نہیں چینج ہو سکتے. یہ بات پکی ہے. سعودیز کا یہی ہوگا کہ بھئی وہ پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، یہی کہیں گے کہ جناب ہمیں بھی چینج ہونے میں کوئی وقت تو لگے گا نا، ہم راتوں رات چینج تو نہیں ہوں گے، عوام کو بھی دکھانا ہے منہ، تو ہمیں کوئی ایگزٹ دے. تو ایگزٹ ہے نہیں، بڑا مشکل ہے کہ اس میں سے کیسے ایگزٹ ہو. یا تو پاکستان آرمی واقعی اپنا یہ کشمیر کا یہ جو مانترا ہے اس سے باہر آ جائے، تو پھر پاکستان آرمی کو جوتے پاکستانی عوام سے بہت پڑیں گے کہ بھئی 72 سال میں ہمیں بیچا کیا ہے اور سودا کیا کیا ہے. وہ تو بڑا مشکل ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ کشمیر کے ایشو کو اب ایک نئی دیکھیے پاپولیرٹی میں جہاں عمران خان ایز اے کرکٹر بہت پاپولر تھا پاکستان میں، وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ پاپولر جو ہے وہ جاوید میاں ڈیڈ جی ایز اے کرکٹر. ہاں، جاوید میاں داد جی تھے بالکل تھے ایز اے کرکٹر. باقی تو ٹھیک ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ داؤد ابراہیم کے ساتھ ہاں جی وہ سمبندی ہے، ہاں جی رشتہ بڑا پکا. اور جو داؤد کو جانتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی اٹ مین. لیکن اس کا یہ کہنا کہ اب میں عمران خان کو چیلنج کروں گا، یہ فقرا پانا ہے یا ویسے کوئی اس میں سیریسنس نہیں؟ اس میں یہ ایک بہت بڑا جوک ہے پاکستان کی پالیٹکس کا کہ پاکستان کی پالیٹکس ڈاکٹر صاحب اگر ہسٹری آپ اٹھائیں تو ویژنری نام ہوا کرتے تھے، حسین شہید سہروردی، مطلب آپ ان سے ایگری کریں ڈس ایگری کریں، ویژنری نام ہوا کرتے تھے. ایون ڈکٹیٹر بھی جو ہوتے تھے نا وہ بھی تھوڑے بہت ویژنری ہوتے تھے. اب ہوتے ہوتے عمران خان تک آئی تو وہ ہماری ہنسی نہیں رکتی تھی کہ بھئی پاکستان بیچارے کا یہ حال ہونا ہے. اب عمران خان کے بعد جاوید میاں داد، ہم عمران خان کو نیلا کہتے ہیں، تو اب وہ سارے نیلے جو ہیں نا، شعیب آفریدی، بلکہ یہ دہلے ہیں یہ وہ. اچھا، اب عمران مجھے جب سے جاوید میاں داد نے اسٹیٹمنٹ دی نا، میں دیکھ رہا تھا ویڈیو جو اس نے اپنے یوٹیوب پہ لگایا، تو میری ہنسی نہیں رک رہی تھی. میں نے کہا کہ پاکستان بیچارے کا یہ حال بھی ہونا تھا کہ جاوید میاں داد اپنی لیڈرشپ اس پہ امپوز کرنے کی بات کر رہا ہے پاکستان پہ. یعنی کہ اب مجھے وہ دیکھنے کے بعد میں نے عمران مجھے بہتر لگنے لگا. میں نے کہا یہ تو بہتر ہے پھر بھی. ٹھیک ہے، جاوید میاں داد، چلیے وہ آپ نے وہ جو اس کی رشتہ داری کا ذکر کیا اس کو بھی چھوڑیے. بھائی جس شخص کو 2 جملے صحیح بولنے نہیں آتے ہوں اور جس کو کوئی انٹرنیشنل سچویشن کا ذرا بھی پتہ نہ ہو، اب مجھے لگ رہا ہے کہ عمران کو تو پتہ ہے اس کے نسبت ریفرنس بن جاتا ہے نا. وہ نیوٹن کا تھیوری آف ریلیٹیوٹی، سوری آئنسٹائن کی آ جاتی تھیوری آف ریلیٹیوٹی آئی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. عمران خان میں تو چلو ایک تھی کہ وہ ساری دنیا گھوما ہوا تھا، بہت بڑی بڑی پارٹی ہیں. دیکھیں آج عمران کی قدر بن گئی ہے ہماری نظر میں بھی کیونکہ جاوید میاں داد آ گئے نا ریفرنس پوائنٹ. چلیے آنے والے ٹائم پہ دیکھیں گے کہ اس سب کا رزلٹ جو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کے ریلیشن پہ کیا ہوگا. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے پچھلے کچھ دنوں میں، لگاتار جو سمجھا جاتا ہے کہ بائیڈن صاحب ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر ہیں اور وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ٹرمپ کے اگینسٹ. 4-5 ہفتے کی محنت کے بعد انہوں نے کملا ہیرس، جس کا ڈسینٹ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھوکڑ جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ان کی ماں جو تھی وہ چنئی سے تھی اور ان کے جو فادر تھے وہ جمیکا سے تھے.
اور ان کی ماں بھی بہت پڑھی لکھی تھی اور یہ بھی آف کورس وکیل رہی ہیں, اٹارنی جنرل رہی ہیں. اور 2014 میں کملا ہیرس نے شادی کی. وہ ایڈوکیٹ ہیں کیلیفورنیا میں اور وہ جو ہیں. اب یہ یہاں پہ میں بات اس لیے کی ہے کہ ہندوستانی بڑے خوش ہیں کہ ہمارے ایک علاقے کی لیڈی جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ بنی ہے. جب میں اس کی تھوڑی سی بیک ہسٹری میں گیا تو تھوڑا سا دکھ ہوا. میں نے اس کو پوری طرح اسٹڈی نہیں کر سکا, لیکن طاہر صاحب کو ان کے بارے میں کافی پتہ ہے کہ جب پاکستان کا ایشو ہوتا ہے کشمیر کے اوپر تو ان کی جو اسٹیٹمنٹیں ہیں ہسٹری میں, مطلب جو انہوں نے اسٹیٹمنٹیں سینٹ میں دی یا باہر دی, انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو کشمیر کے اوپر سپورٹ کیا, نمبر 1. دوسرا, جب 370 کو ریموو کیا تب بھی انہوں نے ہندوستان کو کافی بھلا برا کہا. کہاں تک جو انڈینز ہیں ان کو اگر یہ ساری ہسٹری پتہ چل جائے گی USA کی تو وہ کہاں تک کملا ہیرس کے ساتھ سٹینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے, یہ تو وہ 3 نومبر کو بتائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی بیک گراؤنڈ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس طریقے سے وہ ہندوستان کے جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کے کہیں نہ کہیں انہوں نے بیان جو ہیں وہ کافی اگینسٹ دیے ہیں. تو طاہر صاحب آپ نے اس پہ ذرا زیادہ اسٹڈی کی ہوئی ہے. ڈاکٹر دیکھیے جو کمالا ہیرس ہیں بنیادی طور پر اب وہ زیادہ کلیم کر رہی ہیں کہ میرا ساؤتھ ایشین اوریجن ہے. اس سے پہلے یہ کلیم کم کیا کرتی تھی. پہلے تو کہتی تھی میں بلیک ہوں. ہاں جی, ان کا زیادہ جو زور رہا وہ اپنی بلیک آئیڈینٹی پر رہا. 7 سال کی غالباً تھی جب ان کے پیرنٹس کی ڈائیورس ہو گئی. ان کی جو مدر ہیں وہ ادھر سرجن بھی رہی ہیں مونٹریال میں, اور بچپن انہوں نے یا لڑکپن انہوں نے مونٹریال میں پڑھا ہے کینیڈا میں. پھر ان کی مدر, یہ اپنی مدر کی ریسپیکٹ ہمیشہ کرتی رہی. وہ نیچرل بھی ایک مدر ہوتی ہے, دوسرا پالا بھی انہوں نے تھا. اچھا, لیکن وہ اپنی تامل بیک گراؤنڈ کو کرنے کی بجائے امریکہ میں یہ سیاست میں یہ کارڈ کھیلتی تھی بلیک کا. تو ان کے فادر نے ایک دفعہ کہا, انہوں نے کہا کہ یہ ڈرامے کرتی ہے. وہ اسٹیٹمنٹ آفیشلی موجود ہے, ان کے فادر کی اسٹیٹمنٹ. انہوں نے کہا کہ یہ مطلب مجھے تو کبھی آن نہیں کرتی تو بلیک کرتی رہتی ہے, جہاں اس کو ووٹ ملنے ہوتے ہیں یہ. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب سیاستدان میں صرف اس بیچاری کا نہیں کہوں, آئی ہیو ٹو بی آنیسٹ, سیاستدان 99.9% اس پلانٹ کے کریکٹر لیس لوگ ہوتے ہیں, ٹوٹل کریکٹر لیس لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو کوئی پرواہ نہیں. میں سخت بات کرنے لگا ہوں. بلیک فیس کی بات ہمارے مسٹر ٹروڈو صاحب کیا کرتے تھے, حرکتیں کرتے تھے یعنی ریسزم کی. تو اس وقت بلیک لائف میٹرز کے یہ ہیں چیمپئن ہیں. ٹھیک ہے, تو سیاستدان اسی طرح کی ہوتے ہیں. صرف میں ٹروڈو صاحب کو یا کمالا ہیرس کو میں ٹارگٹ نہیں کر رہا, کنزرویٹیوز کے بھی آپ اٹھا لیں, ایون آپ ٹرمپ صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ اٹھا لیجئے. وہ اب تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس گیون سچویشن میں ٹرمپ صاحب کی حماقتوں, بلنڈرز, ہپوکریسیز کے باوجود کون سی شخصیت سوٹ کرتی ہے, صرف یہی دیکھنا ہوتا ہے. اگر تو ہم ان کے آئیڈیل دیکھنے میں لگ پڑے تو بات نہیں بنے گی. اچھا چلیے, یہ تو ووٹرز دیکھیں گے. بات ہو رہی ہے کمالا ان کی. اب ان کی جو ہسٹری ہے یہ بہت ایکسٹریم لیفٹ کی ہے, اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ اپرچونٹی ان کے ہاتھ آئی ہے. چونکہ فرینکلی ابھی چند دن پہلے سوزن رائس کا زیادہ چانس تھا کہ وہ جو بائیڈن کی ان کو ٹکٹ ملے گی. ان کا چانس ریلیٹیولی کم تھا. ان کو بہت بڑی, میں سمجھتا ہوں یہ لائف ٹائم اپرچونٹی ہے. یہ اس طرح کی اپرچونٹی ہے کہ اگر آئندہ کے الیکشن میں کوئی بلنڈر ہو گیا تو یہ پریزیڈنٹ بھی بن سکتی ہے. میں یہ بھی آپ کو چونکہ جو بائیڈن صاحب کی جو اپنی ذہنی حالت ہے وہ مطلب وہ بہت ہی, جس کو ٹرمپ صاحب کہتے ہیں سلیپی جو بائیڈن, وہ ہو سکتا ہے ریزائن ہی کر دے کسی موقع پر آ کے کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے اگر یہ بلنڈر ہو گیا. لیکن بہرحال کمالا ہیرس جو ہیں, ان کے بارے میں جو ٹرمپ نے ایک بات کی ہے وہ ویسے ٹھیک بات ہے. انہوں نے فونی, وہ کہتے ہیں سلیپی جو بائیڈن اینڈ فونی کمالا ہیرس. نہیں, وہ دیکھیے وہ تو پولیٹیشین آپس میں ایک دوسرے کہتے ہیں, لیکن میرا مطلب ہے کمالا کا کشمیر کے بارے میں وہ بات کریں. دیکھیے کشمیر کے بارے میں میرے لیے نا ڈاکٹر صاحب, کشمیر کے بارے میں کوئی امریکن پولیٹیشین کوئی بات کرے فرینکلی آج کے بھارت کے کانٹیکس میں مجھے وہ میٹر نہیں کرتی فرینکلی. ٹھیک ہے, چونکہ بھارت کی اس سرکار نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے کوئی امریکہ سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا.
چونکہ امریکہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں کانگریس کی اور سینٹ کی ابھی کوئی پچھلے سال یہ 2 بار انڈیا کے خلاف کافی شبد بولتے گئے. نو ون کیئرڈ اباؤٹ. صدر ٹرمپ کے رائٹ ہینڈ آدمی ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے, پہلے وہ صدر ٹرمپ کے بہت خلاف ہوتے تھے, لنڈسے گراہم, پھر وہ صدر ٹرمپ کے رائٹ ہینڈ بن گئے. کچھ عرصے سے ان کی خبر نہیں آ رہی, مجھے شک ہے کہ وہ اندر سے بدل نہ رہے ہوں. انہوں نے, اور بڑے جب وہ رائٹ ہینڈ تھے تو انہوں نے جے شنکر جی کو ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بات کی, تو جے شنکر نے کہا کہ سر آپ اپنی ڈیموکریسی کی فکر کریں, ہم اپنے, سر بھی نہیں کہا, انہوں نے کہا سینیٹر. ان کا سر کہنا بنتا نہیں ہے نا, اس سینیٹر کو سر کہنا چاہیے نا, فارم منسٹر ہے ایک کنٹری کا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ مسٹر سینیٹر یو بیٹر ٹیک کیئر آف یور اون ڈیموکریسی. اب یہ بھارت کا یہ بڑا کلیئر سٹینس. صدر ٹرمپ نے کہا جی کہ ہم میڈیشن کریں گے, یہ انہوں نے کہا کہ سر بھی نہیں کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ ٹھیک ہے آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کی اپنی باتیں ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ڈاکٹر صاحب کہ ان کی کمالا ہیرس کی کوئی بات, ایون یہ پریزیڈنٹ بھی ہو جائیں, وائس پریزیڈنٹ بھی ہو جائیں, کشمیر پہ بھارت پر کوئی اثر ڈالے گی, یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. چونکہ صدر ٹرمپ کی بات نے اثر نہیں ڈالا, ایک پریزیڈنٹ آپ کے سامنے ہے, ان کا رائٹ ہینڈ آدمی لنڈسے گرام کا اثر نہیں ڈالا. وہ کانگریس اور سینٹ میں ہیئرنگ ہو رہی ہیں, انہوں نے کہا ہو کیئرز اباؤٹ اٹ. اسرائیل, سر ایک اور مسئلہ ہے, اسرائیل کے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. اوباما کی رجیم میں, ہنری کسنجر کی رجیم میں, واٹ ایور, ان کے خلاف کئی اسٹیٹمنٹس آئیں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی کہا کہ اسرائیل کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. اسرائیل نے کہا مائنڈ یور اون بزنس. بھارت نے یہ جو پالیسی بنا لی ہے, تو میں اس پہ یہی ڈاکٹر صاحب کہوں گا, اگر یہ جو مرضی کہتی پھریں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آنے والے ٹائم کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ کمالا ہیرس کے بارے میں اور کتنے بیان سامنے آئیں گے, اینٹی انڈین, اگر یہ جو بیان انہوں نے دیے ہیں کیا اس کا کوئی اثر پڑے گا انڈین ووٹرز کے اوپر یا نہیں, یہ دیکھنے والی بات ہوگی. ان دی مین وائل ایک بار پھر جاتے جاتے میں آپ کو پاکستانی بھائی بہنوں کو اور ہندوستان بھائی بہنوں کو 73rd انڈیپینڈنس برتھ ڈے پہ بدھائی دینا چاہتا ہوں. تھینک یو فار واچنگ اینڈ وش یو آل دا بیسٹ. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.